बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से उनको समझा के देख लिया, उनको बता दिया कि तुम जो तराते फिरते हो इन ज़मीनों के ऊपर, तुमसे बड़े पहले आए थे और वो अल्लाह के अज़ाब का शिकार हो गए। अल्लाह के साथ औरों को शरीक मत करो, सब कुछ समझा दिया। देखिए, नबी हमेशा उस कौम की तरफ भेजा जाता है जो मजहबी कौम होती है, लेकिन उनका मज़हब जो है वो अल्लाह का दिया हुआ मज़हब नहीं रह जाता। उनका मज़हब सिर्फ उनके आबाओ अजदाद का मज़हब रह जाता है, वो सिर्फ उसकी पैरवी करते हैं, अल्लाह की हदायत की पैरवी नहीं करते। और जो शख्स अल्लाह की हदायत छोड़ के अपने आबाओ अजदाद के मज़हब की तरफ चल पड़े, उसकी तबाही में फिर कोई शक नहीं रह जाता। वह हदायत वही है जो अल्लाह की तरफ से मिली हदायत है। तो जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन सबको पैगाम दिया तो उन्होंने तो आगे से क्या कहा, वही जो दूसरे पैगम्बरों के साथ होता आया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता, क्या कहा जाता था, आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया। पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि हर वो शख्स जिसका दिमागी खलल, जिसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेशन, जिसमें दिमागी खलल जिसमें आ जाता है, कहा जाता था कि इसके ऊपर किसी जिन ने साया कर लिया है, इसको शैतान ने पकड़ लिया, जिन ने पकड़ लिया है, और ये अपने आप ने नहीं रहा। जो शैतान कहता है, जो जिन कहता है, ये उसी बातों के ऊपर जब वो चल पड़ता है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता था कि ये जादूज़दा लोग हैं, इनके ऊपर जादू कर दिया गया है, ये अपने तय कुछ नहीं बोलते, इनसे कहलवाया जाता है। तो अब कोई जवाब नहीं बन पाया, तो फिर आगे से कहने लगे, कालू कहने लगे, इन्नमा बेशक असल हकीकत ये है, बात ये है कि अंता तू, हाजिर की ज़मीर है मुनफसला, मिनल मुसहरीन, मुसहरीन मफूलन के वजन के ऊपर जमा का सीगा है। तू तो जादूज़दा लोगों में से है, तू सहर ज़्यादा लोगों में से है, तू तो उनमें से है जिनको जादू जो है वो हो चुका हुआ है। माँ अंता, नहीं, अंता तू इल्ला बशरुन मिसलुना, नहीं है तू कोई इंसान, मिसलुना मगर हमारे जैसा। कौन सी ऐसी खूबी है तुम्हें? माँ अंता इल्ला बशरुन मिसलुना, नहीं है तू मगर इंसान, मिसलुना हमारे जैसा, ये आम आदमी है। फाती पस लिया, बेआयातिन, आती का माना होता है आना, लेकिन अगर इसका सिलाह आगे बा आ जाए तो इसका माना होता है लाना। फाती पस लिया, बेआयातिन, साथ निशान नहीं, कोई निशानी दिखा, हम कैसे मान जाएं? तू कहता है कि नबी है, मैं कैसे मान जाऊं कि तुम नबी हो? ये उनका मौक़िफ़ था। सुम्मा इन कुन्तुम मिनस सादिकीन, अगर तू सच्चों में से है तो फिर कोई निशानी लेके आ। काला कहा, हाज़िही ये है, नाकतु, नाकत कहते हैं ऊँटनी को, ये है ऊँटनी, लहा शरबुन, लिए इसके पानी पीने की बारी, वलकुम शरबुन, और लिए तुम्हारे शरबुन, पानी पीने की बारी, यौमिन मालूम, मुअय्यन दिन के ऊपर, मालूम दिन के ऊपर। यहाँ पे बात मुख्तसर करके जो है वो हमें बता दी गई है कि जब उन्होंने जो है वो कहा कि अच्छा तंग आ गए, और ये सिलसिला एक आध दिन तक नहीं, सालों साल तक चलता रहा, और तंग आ गए, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भी, ऐसे कर, हमें कोई निशानी दिखा। क्या निशानी? उन्होंने कहा निशानी यही है कि ये सामने पहाड़ है, इस पहाड़ को फटे, ये इसमें से एक 10 माह की गाभन ऊँटनी निकले जो यहाँ आए, आके जो है वो बच्चा दे, और फिर जो है वो हम मानेंगे कि वाकई तू जो है वो अल्लाह का नबी है। पूछा क्या मान लोगे उसके बाद मुझे अल्लाह का नबी? कहा हाँ। अल्लाह से दुआ की, उन लोगों के देखते देखते वो पहाड़ फटा, उस पहाड़ में से ऊँटनी निकली, और कहा अब उसमें से भी कुछ ही लोग थे जो ईमान ले आए, बाकी सारे फिर जो है उसके ऊपर बहाने करने लगे, फिर जो है वो टाल मटोल करने लगे। बड़ा क्लैरिटी के साथ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको कह दिया कि देखो अब ये अल्लाह की निशानी है, इसको तंग नहीं करना। एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम पानी पियोगे, और जिस दिन ये पानी पियोगे उस दिन तुम्हारा गुजारा सिर्फ इसके दूध के ऊपर होगा। तो ये ड्यूटियाँ बता दिया गया उनको पानी पीने के बारे में। अब कुछ अर्सा तक तो वो चलता रहा, उसकी इज्जत करते रहे, लेकिन फिर उनके बाद उनको ये दुखने लग पड़ा कि ये हमारे एक दिन, जिस दिन वो सारा पानी पी जाती अगले दिन थोड़ा बच जाता। तो ये बेसिकली तो इम्तहान था उनका।
تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے جو ہے ان میں سے ایک ظالم اٹھا جس نے جو ہے اس کی کوچیں، اس کی رگیں کاٹ دیں، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ مر گئی۔ تو جب ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہ تمسوہا، اب اس میں سے لفظ لدا کر دیجئے، تا علامات مضارع کر دیجئے، لفظ کیا بچا اس میں سے؟ مس، میم، سین، سین، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا، مس کرنا، چھونا، ہاں، اور نہ تم چھونا اسے بسوئن، ساتھ برائی کے، کہ غلط ارادے کے ساتھ اس کو ہاتھ مت لگانا، اس کو قتل کرنے، اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے ہاتھ مت لگانا، اس کو مت چھونا۔ فَيَأْخُذَكُمْ، پس پکڑ لے گا تمہیں، اخذا پکڑ لینا، پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب، تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اگر تم نے ایسے کیا۔ اس کو جو ہے بری نیت سے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس کو بری نیت سے دیکھنا بھی نہیں ہے، کجا یہ کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دینا۔ فَاقَرُوهَا، آکارا، لفظ عین کاف رے، آکارا کا معنی ہوتا ہے ذبح کر دینا، زخمی کر دینا، رگیں کاٹ ڈالنا مارنے کی نیت سے۔ فعل علیحدہ کر دیجئے، آکروہا، پس کونچیں کاٹ ڈالیں، ذبح کر دیا، مار ڈالا اس کو۔ فَأَصْبَحُوا، پس ہو گئے، اسوا ہو جانا، پس ہو گئے وہ نادمین، شرمندہ، پھر وہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پھر آ پکڑا عذاب نے ان کو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً بے شک اس میں لَآيَاتٍ، لام، ہاں جی، لَآيَاتٍ، لام علیحدہ کر دیجئے، آیات تن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ، اور نہیں اکثریت ان کی مومنین، ایمان رکھنے والی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تیرا، لَهُوَ، یقیناً وہ ہے، العزیز، غالب، طاقت رکھنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا۔ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہیں، اور یقیناً آپ کا پروردگار غالب، رحم فرمانے والا ہے۔ قالو، کہنے لگے، انما انت من المسحرین، بے شک تو جادو زدہ لوگوں میں سے ہے، سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، ایسے ہے جن کے اوپر جادو کیا ہے، ان میں سے تو ایک ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو مگر ہمارے جیسا ہی ایک بشر۔ فآت بآیات ان کنت من الصادقین، پس لے آ نشانی اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے، پہلے تو تانے دیتے رہے، اور اس کے بعد تنگ آ کے جو ہے وہ معجزے کا مطالبہ کر دیا۔ یہی مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے کہ یہ مکہ جو ہے وہ، مکہ چونکہ ایک پہاڑی شہر تھا، تو یہ سارے پہاڑ جو ہے وہ برابر کر کے یہاں پہ میدان ہو جائیں تاکہ ہم کھیتیاں اگا سکیں، اور کچھ نہیں تو یہ صفا پہاڑ ہے، اس کو سونے کا کر دیں، اور کچھ نہیں تو تیرے لیے کچھ باغ ہی ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کو بھی یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ مجھے سچا کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر ایک معجزہ لانے سے، یہ ان کی نشانی دکھا دینے سے یہ ایمان لاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اللہ سے دعا کی تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، فرمایا دعا آپ کی قبولیت ہو گئی۔ اب اگر یہ نشانی ان کو دکھا دی گئی اور اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے، تو پھر ان کے اوپر وہ عذاب آئے گا جو اب تک کسی قوم پہ نہیں آیا۔ اب فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کہا نہیں، ایسے ہی رہنے دے، کیا پتہ ان میں سے کون کون ایمان لے آئے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی کہا، انہوں نے کہا فَأْتِ بِآیَاتٍ، ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ دیکھیں، جب بھی آباء و اجداد کے مذہب کو پوجا جا رہا ہو اور اس میں ہدایت نام کی کوئی چیز نہ ہو، تو لوگوں کے لیے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی آتا ہے اللہ کا پیغام لے کے، اور اس وقت آتا ہے نبی جس وقت قوم جو ہے وہ بالکل بگڑ چکی ہوتی ہے، جن کے سدھرنے کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے ان کے پاس آتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ بغیر کہے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر علم رکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے ایک بات کے اوپر جو ہے وہ جانوروں کی طرح پیچھے جو ہے وہ لگ پڑنا اور دیکھنا نہ کہ حقیقت کیا ہے۔ صرف کیا یہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے؟ اب ہمارے آباء و اجداد اگر جو ہے وہ ہندو معاشرے میں رہے، ہندوؤں کے ساتھ رہے صدیوں سے، اور وہ کچھ ہندوؤں کی چیزیں ان میں رچ بس گئی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم بھی انہی کے پیچھے چلیں؟ جب اللہ نے قرآن دے دیا ہمیں، اللہ نے رسول ہماری طرف بھیج دیا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس سیدھے راہ کو پکڑ لیں؟ تو جب یہ ایسی باتیں ہوئیں تو انہوں نے جو ہے وہ تنگ آ کے کہا ہمارے جیسا ہی تو کوئی انسان ہے، بس کوئی نشانی لے آ۔ نشانی، اونٹ، پہاڑ پھٹا، اونٹنی اس میں سے برآمد ہوئی۔ اب کہہ دیا گیا
کہ اب تو نے نشانی مانگی تھی، بہت کم پھر بھی ایمان لائے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کی قوم، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کتنے معجزات ان کے سامنے ان کو دکھائے گئے، کتنے جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آئے، لیکن مانے وہ پھر بھی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب ان کو آگے ہی اونٹنی تو کہہ دیا گیا کہ اب ایک دن وہ پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے۔ اب یہ باریاں لگا دی گئی ہیں، دیکھو اس میں زیادتی مت کرنا۔ اب شروع میں تو وہ پانی پیتی رہی، پھر ان کو محسوس ہونے لگا کہ سارا پانی تو یہ پی جاتی ہے، ہمارے پاس ہمارے جانوروں کے لیے اور ہماری کھیتیوں کے لیے تو پانی نہیں بچتا۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر سے ایک لاوا جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، اور مت تم چھونا اس کو۔ اب جو لاوا پکنا لگا تو آپس میں صلاح مشورے ہونے لگے، کسی ایک کو تیار کیا گیا اور اس نے کہا، کیا تو وہ ایک نے، لیکن باقی چونکہ سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کے حمایتی تھے، اس کا ہاتھ پکڑنے والے نہیں تھے بلکہ اس کے پیچھے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھنے والے لوگ تھے، تو یہاں پہ اس لیے جو ہے وہ جمع کا صیغہ بھی ہے استعمال ہوا ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، پس مت چھونا ان کو، نہیں چھونا تم نے ان کو، اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے بری نگاہ کے ساتھ، نہیں تو کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ یوم عظیم، تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ بتا بھی دیا گیا، دھمکی بھی دے دی گئی۔ دیکھیے اب اتنی بڑی نشانی ان کے سامنے جو ہے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے نکل آئی، بہت کم لوگ ایمان لائے، اور پھر بتا دیا اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ عذاب آ جائے۔ پھر نہیں لوگ ڈرے، وہ فَعَقَرُوهَا، مار ڈالا اس کو، کچھ کاٹ ڈالیں اس کی رگیں کاٹ دیں، جس سے وہ بیچاری ڈکراتی ہوئی گئی، اور پھر جا کے جو ہے اسی پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر چل گئی۔ فَأَصْبَحُوا نادمین، پس ہو گئے وہ شرمندہ۔ جب یہ ہو گیا تو پھر سورہ ہود میں 65 میں تمتع الٹیمیٹم دے دیا گیا، بتا دیا گیا ان کو کہ تم نے جو ہے وہ تمہیں منع کیا گیا تھا، تم نے پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا ہے۔ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن تک اپنے گھروں میں موجیں کر لو، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ اس بات کو نہیں، پھر بھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ مارنے کے جو ہے وہ طریقے سوچنے لگ پڑے۔ تو تیسرے دن صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ ایک چیخ کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، اور پھر وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ صرف وہ بچے جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھی تھے، صرف وہ بچائے گئے۔ باقی اب یہ دیکھیں اس طرح بڑی نشانی کیا ہے کہ پورے کا پورا شہر صرف وہ تباہ ہوتا ہے، وہ لوگ تباہ ہوتے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو گزن تک نہیں پہنچتی، خراش تک نہیں آتی۔ یہی چیزیں ہم نوح علیہ السلام سے آنورڈ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھ لیا، ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا، اب ہم صالح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ اگلا ہم نے لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ہم نے ان کے لوگوں کا پڑھنا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس آ پکڑا ان کو عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، کیا اس میں، بے شک اس میں نشانی ہے۔ دیکھیں سمجھنے کے لیے اور کس طرح مثالیں دی جاتی ہیں، بار بار جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے پہ نہیں چلتا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو نہیں مانے تو پھر مقدر ان کا وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہوا ہے۔ پھر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہمارے اوپر اللہ نے ظلم کیا، نہیں، ظلم اللہ نے نہیں کیا، ظلم اپنی نفسوں پہ خود کیا انہوں نے۔ آج ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہمارے اوپر اللہ نے ظلم کیا ہوگا؟ ہم خود اس راہ کو چھوڑ کے اپنے من چاہی دنیا کی طرف جو ہے وہ جینا شروع کر دیں گے تو پھر ظالم تو ہم ٹھہرے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ ما کان اکثرہم مؤمنین، اکثریت ایمان لانے والوں میں سے، اکثریت اس بات کو مانتی نہیں ہے۔ اگر اس حق کو مان لیا جائے کہ ہاں ہم اس دنیا میں ایک مقصد کی خاطر بھیجے گئے ہیں، اور پھر جب ہم واپس جائیں گے تو ہم سے سوال جواب ہوگے، ہم سے پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، جس مقصد کے لیے تمہیں تخلیق کیا گیا تھا کیا تم نے اس مقصد کی طرف جو ہے وہ کوشش کی، پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک پروردگار تمہارا، یقیناً لَهُوَ الْعَزِيزُ، یقیناً وہ غالب ہے، کوئی اس سے بھاگ کے جا نہیں سکتا، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا۔ وہ غالب ہے، وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھے، اور ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے۔ وہ اپنی بات ماننے والوں کے اوپر جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے، ان سے ان کو بچا لیتا ہے، ان کو دنیا میں بھی کامیابیاں دیتا ہے اور ان کے آخرت میں بھی کامیابیاں دیتا ہے۔ دیکھیے اربوں خربوں جو ہیں وہ
لوگ آئے اس دنیا میں جب سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، ان پیغمبروں کا نام آج بھی جو ہے وہ روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ اور کہاں گئے وہ جن کے جو ہے وہ جنہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا؟ ان کی تو ناموں تک نہیں پتا، صرف ان کی داستانیں ہیں کہ وہ کچھ لوگ تھے جو اللہ کے حکم کے انکاری تھے، ان کا یہ حشر ہوا تھا۔ آج بھی ان کی جو ہے وہ کھنڈرات جو ہے وہ تبوک جاتے ہوئے مدینہ سے اگر تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں ملتے ہیں کہ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ پہاڑوں میں گھر بنا رہے تھے۔ گھر تو کہنا ایک بڑا چھوٹا لفظ ہے، پورے شہر آباد کر لیتے تھے وہ پورے اپنے پہاڑوں کے اندر، اتنا بڑا فن ان کا تھا، اور اتراتے تھے اس کے اوپر، گھمنڈ کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یہی ان کا جرم تھا، اور یہی جرم ان کو لے کے بیٹھ گیا۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ سو کالڈ کتنے بت گڑھ رکھے ہیں۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم رسول کی سیرت طیبہ کے پیچھے اوپر نہیں چلیں گے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کہیں ہمارا انجام بھی ان جیسا نہ ہو۔ دیکھیے پھر کتنے لوگ ہیں، تیسری نسل سے اوپر ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح نام و نشان تک مٹ جائے گا، جو باقی رہنا ہے وہی رہنا ہے جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اگر ہم وہ کر کے چلے گئے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا، باقی کچھ ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میری ایک عزیزہ کی ڈیتھ ہو گئی 2 دن پہلے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر و جمیل عطا فرمائے۔ کل امریکہ سے کسی دوست نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی مدر کا انتقال ہو گیا کل صبح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کو مغفرت فرما دے، اس کی منزلیں آسان فرما دے، ان کے لیے قبر میں جو ہے وہ آسانیاں فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے لواحقین کو اللہ صبر نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔